चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम, मालूमात से भरपूर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम प्रोग्राम। एक बार फिर आप मदरी चैनल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स किए जाएंगे जिनके ज़रिए कुरान पाक की मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। आपने करने हैं दो काम। कितने काम? दो काम। जो मदनी चैनल पर बच्चे देख रहे हैं, आपने दो काम करने हैं कि सबसे पहला काम तो ये है कि आपने आखिर तक हमारा प्रोग्राम तवज्जो के साथ देखना। तवज्जो के साथ देखना है। जो बातें बताई जाएँ वो तवज्जो के साथ क्या करनी है अंजल भाई? सुननी है। और साथ में दूसरा काम, आपने हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर करना है। जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उनके लिए शेयर करना बहुत आसान है, आप सोशल मीडिया पर शेयर कर दें। लेकिन जो बच्चे मदनी चैनल पर देख रहे हैं, आप ही हमारे प्रोग्राम को शेयर करें। आप किस तरह कर सकते हैं कि आपके जो बहन भाई हैं जो अभी मदनी चैनल के सामने नहीं बैठे हुए, उनको ले आएँ स्क्रीन के करीब, और इतना फासला स्क्रीन से ज़रूर रखें कि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक फ़ासले से जो उम्मन फ़ासला होता है, आप बैठें बिल्कुल, और बच्चों को अपने साथ जमा कर लें। जो भी आपके बहन भाई हैं, कज़न्स हैं, उन्हें जमा कर कर हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम जहाँ आपको मालूमात हासिल होगी, वहीं कुरान पाक की मुफीद बातें आपके बहन भाइयों तक भी पहुँचेंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के जो बेशुमार फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा क्या है? गुनाहों की मग़फ़िरत। गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, ख़ताओं से दरगुज़र कर दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का जहाँ हमें सवाब मिल रहा है, हम पर रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, हमारे लिए जनाब यूँ समझें कि दर्जात की बुलंदी हमें हासिल हो रही है, इसी तरीके से गुनाहों की मुआफ़ी भी मिल रही है, गुनाहों की मग़फ़िरत भी हासिल हो रही है। तो फिर हमें चाहिए ना कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सलाम भेजें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकतें हासिल होंगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह जो सीगा हम स्टार्ट में पढ़ाते हैं, अगर आप इसे ही मामूल के साथ, कसरत के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें सलाम भी आ गया, दुरूद भी आ गया, तो आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं, जिसका नाम है तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमानि लन यदुर्रुल्लाह बिल ईमानि लन यदुर्रुल्लाह शैआ वलहुम अज़ाबुन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी प्यारे बच्चों, उवैस भाई ने पारा 4 सूरह आल इमरान से एक प्यारी सी आयत की तिलावत की है। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक वो लोग
جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی پیارے بچوں، ہم نے آیت سنی اور آپ کو آیت کا ترجمہ بھی بتا دیا ہے۔ اب اپنے پروگرام کو فارمیٹ کے مطابق آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جو ہمارے پروگرام کا اہم سیگمنٹ ہے اور معلوماتی سیگمنٹ ہے، جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 25 سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جو نیک کام کرے تو اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے اور جو برائی کرے تو وہ اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی ہم نے آیت کریمہ سنی جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 15 ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں بڑا خوبصورت میسیج ایک ہمارے لیے ہے، اور وہ میسیج یہ ہے کہ جو بندہ جو عمل کرتا ہے وہ اسی کا ہے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے۔ اگر اچھے عمل کرے گا تو وہ اس کی جزا اسے ملے گی، اور اگر پیارے بچوں برے عمل کرے گا تو برے عمل کی بھی کیا ہوگی، اسے سزا ملے گی۔ تو اب بندے پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا۔ اچھا، بعض اوقات نہال بھائی اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بندہ عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود کو ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے میں نے روزہ رکھا ہے تو اب یہ عبادت ایسی ہے کسی کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، میں نے روزہ رکھتے جب ہم تو جب تک کسی کو نہیں بتائے پیارے بچوں تو پتہ چلتا ہے کسی کو، یا کسی کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے بھائی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے بچے زبان سے پتہ لگا رہے ہوتے ہیں، بچے بولتے ہیں نا میرا روزہ ہے، زبان نکالو بھائی یہ کیا ہو رہی ہے، گیلی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ بعضوں کی زبان خشک ہو رہی ہوتی ہے تو بعضوں کا روزہ رکھنے کا بھی طریقہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی پیٹ میں روزہ رکھ رہے ہوتا ہے تو کوئی الماری میں رکھ رہا ہاں تو کئی کہاں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ خیر، تو بہرحال کچھ اعمال پیارے بچوں ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے سے ہمیں خود فائدہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہی ہے وہ، یعنی ہم نے جیسے روزہ رکھا ہے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، جب تک کسی کو بتائیں گے نہیں کوئی فائدہ دوسرے کو، مطلب دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے، اور تو یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا تو وہ کس کے لیے ہے، اس کی ذات کے لیے، اس کی ذات کے لیے ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی ہے تو وہ برائی کس کے لیے ہے، اسی پر ہے، اسی پر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جانا ہے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اگر پیارے بچوں اس آیت مبارکہ کے اندر ہم غور و فکر کریں اور تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ہمیں سمجھائی وہ یہ ہے کہ نیک کام کریں وہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، تو اس کا ثواب کس کو ملنا ہے، پیارے بچوں کس کو ملنا ہے، ہمیں ملنا۔ اپنے نماز پڑھیں گے تو ثواب کس کو ملے گا، ہمیں ملے گا۔ ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، ماں باپ کی بات مانیں گے تو ثواب کس کو ملے گا، ہمیں ملے گا۔ جھوٹ سے بچیں گے تو ثواب کس کو ملے گا، لیکن جھوٹ سے بچیں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ سچ بولنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو، کسی کے ساتھ آپ غلط کر رہے ہو، لیکن اگر آپ سچ بولیں گے پیارے بچوں تو کیا ہوگا، اپنا فائدہ تو ہے، ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ میں آگے کیا ارشاد فرمایا گیا پیارے بچوں کہ جو برائی کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں بعض اوقات پیارے بچوں ایسا ہوتا ہے، ہم دوست بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی میرا دوست ہے، تو اب دوست کے ساتھ مل کے جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کی بیگ سے چیز نکال کے چھپا لیتے ہیں نہال بھائی بچے، اب وہ اس کے جیومیٹری باکس سے جو ہے وہ پینسل نکال لی اور نکال کر دوسرے کے بیگ میں ڈال دی، اور وہ بچہ کہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرا بولے گا ہاں وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہی ہے کہ آپ نے جو نکالی ہے تو اس کا مطلب پوچھنے کا یہی ہے نا کہ بھائی کس کے پاس ہے، کس نے میری پینسل چرائی ہے۔ اچھا پھر کیا کریں گے، وہ جو دوسرا وہ کہے گا میں نے تو نکالی نہیں ہے۔ اچھا تو یوں ایک دوسرے کو بچا رہے ہوتے ہیں، یا ماں باپ جب امی پوچھتی بیٹا کہاں جا رہے ہو، امی وہ فلاں دوست ہے نا اس کے گھر پہ جا رہا ہوں، لیکن جا کہیں اور رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیارے بچوں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا جو برا عمل کرے گا تو اس کا گناہ کس پر ہے، اسی پر ہے،
اسی پر ہے. اب اگر ہم کوئی غلط کام کر کے جائیں گے, مثال کے طور پر اسکول تو جاتے ہیں, ہے نا پیارے بچوں, اسکول جاتے ہیں, اگر ہوم ورک نہیں کر کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹیچر ڈانٹیں گے نا صبح, ہو سکتا ہے کوئی پنشمنٹ ملے, کوئی سزا ملے, ماں باپ کو ہماری شکایت بھی ملے اگر ہوم ورک نہیں کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے, ہم ہوم ورک کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ کر کے جاتے ہیں نا ہوم ورک, کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھائی ہم نے ٹیچر کے پاس جانا ہے, انہوں نے ہوم ورک دیا, اگر نہیں کریں گے تو ٹیچر ناراض ہو جائیں گے, ایسے ہی ہے. تو اب غور کریں پیارے بچوں, جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمیں جو ہے وہ ہمیں زندگی دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دیتا ہے, ہمارے ماں باپ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم ناراض کریں گے, اس کی نافرمانی کریں گے, تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر منہ کیا دکھائیں گے؟ اب ہم ٹیچر کے ڈر سے تو کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, امی ڈانٹے گی اس لیے امی کے کہنے پہ بات مان لیتے ہیں, ابو ڈانٹیں گے اس لیے جلدی سو جاتے ہیں, ہے نا. اب امی ڈراتی ہیں, ابو آنے والے ہیں, تب ابو آ رہے ہوتے ہیں تو فوراً کیا کرتے ہیں, بستر میں تو چادر اوپر لے لیتے ہیں. اچھا سو رہے نہیں سو رہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, اس ڈر سے کہ ابو آ رہے ہیں, ابو ڈانٹیں گے, تو چادر کیا کرتے ہیں, ہم بچے اوپر لے لیتے ہیں. تو اب ابو کا ڈر ہے ہمیں, امی کا ڈر ہے, اسکول کی ٹیچر کا ڈر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں ماں باپ دیے ہیں, جس نے یہ ساری چیزیں دی ہیں, تو پیارے بچے اس سے بھی ڈرنا چاہیے, اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم برائی کریں گے یا برا کام کریں گے, جھوٹ بولیں گے, کسی کو تکلیف دیں گے, کسی کے ساتھ مذاق میں کسی کا الٹا نام لیں گے, تو یہ بھی کیا ہے, گناہ ہے, برا عمل ہے. تو اس سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے, بچنا ہے. کیا کرنا ہے, بچنا ہے. اور پھر فرمایا جو اچھا عمل کرے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جو عمل کرے گا اسی کو ملے گا. جھوٹ بولیں گے دوستوں کے لیے تو سزا کس کو ملے گی؟ جھوٹ بولنے والے کو ملے گی. اور اگر دوستوں کے لیے اچھا کام کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے دوست کو بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی ثواب ملے. تو اچھے کام کرنے ہیں اور برے کاموں سے کیا کرنا ہے, بچنا ہے. کیا کرنا ہے, بچنا ہے. تو اچھے کام کون کون سے ہیں پیارے بچوں, بتائیں گے, کوئی بتائے گا اچھے کام کون سے ہیں؟ مائک ان کو پہنچا دیجیے. چلے جی مائک پہنچائیے. ہمارے کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ایوب بھائی ہے, ہمارے حافظ ایوب صاحب بتائیں گے. جی بتائیں آپ کون سے اچھے کام, دو بتائیں گے آپ. تلاوت کرنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا. ماشاءاللہ, دیکھیں کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اچھا بچوں کا ہے, کئیوں کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا, تو اس میں تلاوت کیسے کریں گے کہ ہم نے قرآن پاک سیکھنا ہے, ہم نے قاری صاحب کے پاس جا کر کیا کرنا ہے, قرآن پاک سیکھنا ہے, پڑھنا ہے, پھر اس کو جو غلط ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اچھے کام کریں گے اور برے کاموں سے کیا ہوں گے, بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم. پیارے بچوں, اللہ پاک 12 بچے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے, هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ترجمہ کنز العرفان. یہ قرآن لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کس مدی چینل کے ناظرین, ہم نے ابھی جو تلاوت سنی, آیت کریمہ سنی اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے سنا, تو یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 20 ہم نے اس کی تلاوت بھی سنی, ترجمہ بھی سنا. تو اس میں بھی ہمارے لیے بڑا خوبصورت پیغام ہے, میسیج ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی نازل کیا ہے, اور ہم نے اسے پڑھ کر کیا کرنا ہے, اسے کیا کرنا ہے, فائدہ حاصل کرنا ہے. اور اس آیت پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو آپ کو قرآن عطا کیا ہے, جو قرآن پاک دیا ہے, اس قرآن پاک کے اندر کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں, دیکھنے والوں کے لیے, غور کرنے والوں کے لیے, اور جو ان نشانیوں میں غور کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرے گا تو یہ قرآن پاک اس کو جنت میں لے جائے گا. ٹھیک ہے, اور جو اس قرآن پاک پر غور کرے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر کیا ہوگا, دنیا میں بھی اس کے لیے رحمت بنے گا اور آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا, شفاعت, جنت میں جانے کا سبب بنے گا اور شفاعت کا ذریعہ بنے گا. تو یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لاریب کتاب ہے, پیارے بچوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے نازل کی ہے, مسلمانوں کے لیے, ہمارے لیے نازل کی ہے. کس کے لیے نازل کی ہے, ہمارے لیے نازل کی ہے. پڑھنا کس نے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے. اس پر عمل کس نے کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے. تو کیسے کرنا ہے, جب سیکھیں گے تو کیا کریں گے, اس پر
عمل کریں گے. سیکھیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے, سیکھیں گے کیسے؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ ہے, اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے, قرآن پاک سیکھیں گے, اور جب آپ کی عمر تھوڑی بڑی ہو جائے, قرآن پڑھنا آ جائے, تو پھر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہے, وہاں عالم کا کورس کرنا ہے, اور پھر اور بھی جو دیگر مدنی چینل کے سلسلے پروگرامز ہیں ان کو دیکھنا ہے, خصوصاً مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قرآن پاک کی سمجھ ہمیں آ جائے گی, اور قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے قرآن ٹائم, اس کو بھی دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح کی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی. یا دیکھیں نا, ہم قرآن کی پاک کی آیت سنتے ہیں, پھر ترجمہ سنتے ہیں, پھر اس کی وضاحت سنتے ہیں, اس کی تفسیر سنتے ہیں, اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول بھی سنتے ہیں. تو انشاءاللہ کنٹینیو اگر آپ پیارے بچوں یہ کڈس مدنی چینل کا پروگرام قرآن ٹائم دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قرآن آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. مزید کوشش کریں گے تو اور سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک سمجھنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, قرآن پاک پھر سمجھ کر اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے. قرآن پاک نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کرنے ہیں, جن کاموں سے منع کیا ان سے کیا کرنا ہے بچوں؟ رک جانا ہے, بچنا ہے. جی ہاں, اور یہ عاطف بھائی نے جو آخر میں گفتگو فرمائی کہ اگر قرآنی معلومات حاصل کرنی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کو جاننا ہے, تو ابھی آپ لوگوں کے لیے کیا آسان طریقہ ہے کہ آپ مدنی چینل دیکھیں. کڈس مدنی چینل کی جو چند گھنٹوں کی ٹرانسمیشن ہے, عاطف بھائی اگر ہم غور کریں, سنو سمجھو سیکھو نام کا جو پروگرام ہے ہمارا 2 بجے کے قریب شروع ہوتا ہے لائیو, اگر اس سے ہم دیکھیں تو اس کے بعد ایک اور پروگرام لائیو آتا ہے, پھر شام میں ایک اور پروگرام لائیو آتا ہے, پھر اس کے علاوہ 1 یا 2 پروگرامز مزید ریکارڈڈ نشر کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ان پروگرامز میں کیا ہے بچوں؟ تربیت کی باتیں ہیں, اصلاحی باتیں ہیں, بچوں کے سیکھنے کی باتیں ہیں, قرآنی معلومات دی جا رہی ہے, نبی پاک کی احادیث بچوں کو یاد کروائی جا رہی ہیں. تو ہمیں ضرور ان پروگرامز کو دیکھنا بھی چاہیے, اور جن باتوں کو بیان کیا جائے ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 13 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. ترجمہ, اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے, اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں, اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے, حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہ سخت پکڑنے والا ہے. آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں, ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا. انہوں نے اس کافر کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے بہت بری باتیں کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات بہت بری لگی. انہوں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ایسا بڑا کافر ہم نے نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس کے پاس پھر جاؤ. اس کافر نے پھر سے وہی باتیں کی, اور اس بار تو پہلے سے بھی زیادہ غلط باتیں کی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پھر واپس آئے اور انہوں نے عرض کی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی باتیں اور سخت ہو گئی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پھر جاؤ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حکم پر عمل کرتے ہوئے پھر گئے. بچوں, جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کافر سے باتیں کر رہے تھے اور وہ کافر وہی غلط باتیں کہہ رہا تھا, تو ایک بادل آیا, اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی, اور کچھ ہی دیر بعد اس کافر پر بجلی گری
اور وہ جل کر مر گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں کچھ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ملے اور وہ کہنے لگے کیا وہ شخص جل گیا؟ انہوں نے کہا آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے، اور بچوں اس وحی میں یہی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں کافر پر بجلی گر کر اس کے جل جانے کا ذکر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان پر عافیت سے موت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارے انداز میں حافظ ایوب بھائی ہمیں اچھی باتیں بیان کر رہے تھے۔ بیسیکلی آیت کا شان نزول بیان ہو رہا تھا۔ کیا بیان ہو رہا تھا بچوں؟ آیت کا شان نزول کے کیا واقعہ ہوا، کیا پس منظر تھا کہ اللہ پاک نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور ایک بات جو میں نے ایوب بھائی کے گفتگو سے لی ہے، اچھی بات، ویسے تو بہت ساری انہوں نے اچھی باتیں بیان کی ہیں، ایک بات جو لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے ہی خبر آ گئی۔ سبحان اللہ۔ کیا بیان کیا ہمارے ایوب بھائی نے کہ ابھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تیسری بار غالباً نا تیسری بار اس کافر کے پاس گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، جو بادل آیا اور گرج چمک، جو پورا واقعہ ہمیں بیان کیا گیا کہ اس کے ساتھ پھر اس کو انجام تک پہنچایا گیا۔ لیکن ابھی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے نہیں ہیں، لیکن وہ خبر پہنچ گئی۔ کس نے بتایا؟ اللہ پاک نے بتایا۔ کس نے بتایا بچوں؟ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا سے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ غیب یعنی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان پر اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرماتا ہے، اطلاع فرماتا ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کا بہت پیارا سیگمنٹ، اور امید ہے کہ بچوں کا یہ فیوریٹ سیگمنٹ بھی ہوگا کیونکہ اسٹوریز بچوں کو سننا پسند ہوتی ہیں۔ صوبان بھائی ایسا ہی ہے، آپ کو پسند ہے اسٹوری سننا؟ جی ماشاءاللہ، صوبان بھائی کو بھی پسند ہے اور دیگر بچوں کو بھی پسند ہے۔ میں اپنا بتاؤں تو مجھے بھی پسند ہے۔ عاطف بھائی سبحان اللہ، آپ کو بھی پسند؟ بالکل بالکل۔ اور قرآنی واقعہ ہو، اسٹوری ہو، وہ بھی سچی قرآنی واقعہ ہو تو پھر تو اور بھی مزہ آ اور جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے۔ اور آج سیکھنے کو بالکل بالکل۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج جو ہم اسٹوری سنیں گے یا جو پیغام سنیں گے وہ بڑا محبت بھرا جو ہے وہ سمجھیے کہ واقعہ ہے، اسٹوری ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کرنے والی جو شخصیت ہے نا، ان کا آج ہم ذکر کریں گے اور ان کی سٹوری سنیں گے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غار ثور والا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ آج ہم سننے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کریں گے۔ کیا بات ہے، اب مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا تھا بھائی، اب سیگمنٹ شروع کر دیتے ہیں اپنا، جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ تو پیارے بچوں، ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے حزورہ نامی مقام پر پہنچی اور وہاں پہنچ کر آپ نے کعبہ مشرفہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھے دنیا میں تمام جگہوں سے زیادہ پیارا ہے اللہ، اور میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں اور بھی رہائش اختیار نہ کرتا، کہیں اور جا کر نہ رہتا۔ تجھ سے اتنی محبت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہال بھائی اسی شہر میں پیدا ہوئے، کیا بات، اسی میں بچپن گزارا، جوانی گزری، اور پھر جو ہے وہ اپنی 53 سال زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور جہاں کی گلیاں اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیض یاب فرمایا۔ جس شہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے قدم لگنے کی وجہ سے قسم ارشاد فرمائی، وہ مبارک شہر جہاں بیت اللہ ہے، کعبہ مشرفہ ہے، پیارے بچوں جہاں ہم حج کے لیے جاتے ہیں، وہ مبارک گھر جہاں موجود ہے وہ شہر پاک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ مکرمہ، اے کعبہ، اے مکہ، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ ظاہری بات ہے، بندہ جہاں اتنی دیر رہتا ہے اور اپنے جو گھر ہوتا ہے، آبائی گھر جسے کہتے ہیں ہم، جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے، وہ علاقہ، وہ شہر اور وہ بڑے بندے کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ تو اتنا مقدس جو جگہ ہو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں اور دوسری جگہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو تیرے علاوہ کہیں اور جا کر میں نہ بستا، نہ رہتا، کہیں اور جگہ جو ہے وہ رہائش اختیار نہ کرتا۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جائیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. اور پھر سفر بھی اتنا کٹھن ہو کہ پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں, وہ کسی وقت بھی آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, کسی وقت بھی جو ہے وہ معاملہ کر سکتے ہیں, آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں, نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ایسے معاملے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے نکلے اور وہیں پر حاضر ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اب وہاں سے سفر کیا ہوا, شروع ہوا. اب یہ جو رستے کا سفر تھا نا, اب مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کا سفر تقریباً 400-450 کلومیٹر بنتا ہے. اب تو نہال بھائی راستہ ہموار ہو گیا, گاڑی میں سفر کریں تو تقریباً 4-4.5 گھنٹے لگتے ہیں, اور اس وقت تو یہ راستہ بھی ہموار نہیں تھا, پتھریلی زمین تھی. جی ٹرین میں اور کم لگتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نصیب کرے تو انشاءاللہ مدینہ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ سفر کریں گے انشاءاللہ. تو اب وہ معاملہ کیا ہے کہ اتنا کٹھن اور جھاڑیوں والا اور پتھریلی اور ریتیلی زمین ہے, اور مطلب یوں سمجھے کہ کوئی ہموار رستہ بھی نہیں ہے کہ گزر جائیں گے آسانی سے, اور کوئی ایسی سواری بھی نہیں ہے کہ جس پر بیٹھ کر جو ہے وہ چلے جائیں. اور رات کے اندھیرے میں سفر ہے. ٹھیک ہے, رات کا اندھیرا ہو اور ایسا معاملہ ہو اور پھر بندہ نکلے تو کیسی جو ہے وہ پیچھے دشمن بھی لگے ہوئے ہوں تو اس وقت پیارے بچوں کیسی کیفیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے پیچھے کوئی جانور لگ جائے تو ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں نا, عجیب کیفیت ہو جاتی. اب یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے آپ کے پیچھے لگے ہوئے, تو جانور سے بھی بدتر تھے. تو وہ بالکل کافر تو جانور سے بھی بدتر ہیں. ٹھیک ہے, اور بعد حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ زمین بھی کافروں سے پناہ مانگتی ہے, یعنی زمین کے جانور بھی جو ہے وہ ان سے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. تو بہرحال سفر ہجرت شروع ہوا. راستے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت برا انداز. ہم گھر میں چوکیدار رکھتے ہیں نا نہال بھائی, اپنے علی گلی میں چوکیدار ہوتا ہے. پیارے بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, گلی کے کونے پہ گارڈ کھڑا ہوتا ہے گن لے کر, یا ہماری بلڈنگ کے کونے جب وہ گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے, وہ چوکیداری کرتا ہے, چکر لگاتا رہتا ہے. کبھی گیٹ کے ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی اندر جائے گا, کبھی باہر, کبھی ادھر, یوں چکر لگاتا رہے گا تاکہ کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے ہیں, اور آپ کا مبارک انداز کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی پیچھے دیکھتے ہیں, کبھی دائیں طرف جاتے ہیں, کبھی بائیں طرف جاتے ہیں, کبھی آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں, یعنی چاروں طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چکر لگا رہے ہیں, ساتھ میں سفر بھی کر رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ کہیں سے کسی طرف سے کوئی دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے بچوں کیا نہ کرے, تکلیف نہ پہنچائے, نقصان نہ پہنچائے. اب دیکھیں محبت کا عالم, یعنی اپنی جان پر کھیل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر رہے ہیں, حفاظت کر رہے ہیں. اب پھر معاملہ یہ ہوا کہ کبھی آگے پیچھے چلتے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تھکن کے آثار ہوتے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے. ہائے ہائے سبحان اللہ. پیارے بچوں دیکھیں کتنی محبت بری بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے, بٹھا لیتے. اور پھر وہ جو ہے وہ پتھریلے علاقے اور وہ جھاڑیاں اور سارا سفر کیا کرتے, حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سفر شروع ہو گیا. اور رات کا وقت ہے, اور یوں سمجھے کہ وہ پھر غار پر چڑھنا اور سارے معاملات, آج بھی اگر ہم غار ثور میں جاتے ہیں تو چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, جبکہ ابھی تو راستہ بھی تھوڑا ہموار کر دیا ہے اور سارے معاملات ہیں. جو بتاتے ہیں, جو گئے ہیں وہ بتاتے ہیں 4 گھنٹے جانے کے چاہیے اگر نارمل اسپیڈ سے چڑھنا ہے, اور 4 گھنٹے سے کم کچھ واپسی آنے کے. راستے میں کتنی بار رکیں گے, سانس لیں گے, پانی پیئیں گے, لائٹ بھی ہے, روشنی بھی ہے, اب تو دن کا وقت ہو تو انرجی کے لیے کیا چیزیں استعمال کریں گے, کچھ کھائیں گے پیئیں گے, پانی بھی پیئیں گے, پھر تھوڑی دیر چلیں گے, پھر سانس پھول جائے گی, دشمن کا ڈر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں تو کچھ نہیں ہے, یہاں تو شوق سے جا رہے ہیں نا. کیا بات. ٹھیک ہے, اور محبت ہے وہ جو ایک جذبہ بڑھا دیتی ہے جانے کے لیے. ٹھیک ہے, اور وہاں کیا معاملہ ہے, وہاں دشمن کا خوف ہے اور سب معاملات ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے بچوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے. یہ محبت دیکھیے, حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اب یہ سفر شروع ہو رہا ہے اور آپ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پہاڑ پر چلتے چلتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تھکن کے آثار ہوتے تو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کانٹے دار جھاڑیاں اور سب کانٹوں پر آپ چلتے, اور نکیلے پتھروں پہاڑیوں کو پار کرتے کرتے اسی رات میں غار ثور پہنچ جاتے ہیں. اللہ. اب جب غار ثور پہنچتے ہیں, اب یہاں دیکھیں کہ یہاں بھی محبت کا انداز, اپنی محبت کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کون فرما رہے ہیں, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں محبت کا اظہار کیسے فرمایا کہ غار میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جائیں اس سے پہلے کون جاتا ہے غار میں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور غار کی کیا کرتے ہیں؟ صفائی کر دیتے ہیں. صفائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی جو ہے وہ ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو؟ تکلیف ہو. اچھا اب ظاہری بات ہے پہاڑ تھے، غار ہے تو اس میں سوراخ بھی ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی جانور نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا؟ اپنے کپڑوں کا کچھ حصہ پھاڑا اور ان کپڑوں سے چھوٹے چھوٹے جو سوراخ تھے ان کو کیا کیا؟ بھر دیا، بند کر دیا، ان کو پور کر دیا. اب وہ ایک سوراخ جو تھا وہ باقی رہ گیا. اب اس پر آپ نے کیا کیا؟ اپنی ایڑی کو رکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر کیا ہوئے؟ غار کے اندر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. جب غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر کیا کرنے لگے؟ آرام فرمانے لگے. آرام فرمانے لگے. اب پھر پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سارے سوراخ آپ نے غار کے تو بند کر دیے تھے. اب ایک غار کا سوراخ تھا جس پر آپ نے کیا رکھا تھا؟ ایڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرمائے؟ غار ثور میں. غار ثور میں. اب یہاں واقعہ پورا سنتے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے وہ مزے کی بات بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے، تھوڑا وہ ٹیسٹ بھی باقی رہے گا نا کہ بھائی کیا مزے کی بات ہوگی. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تھکن ہے اور سارے معاملات ہیں. اب یہاں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان ہے کہ میرے ساتھ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب کوئی سچا دوست سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ آپ ابو کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو مجھے کیا کریں گے؟ بچا لیں گے. کوئی تکلیف ہوگی تو میری کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ عاشق اکبر. عاشق اکبر. سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے لقب آپ کا بیان کیا. عاشق اکبر، سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر کائنات میں محبت کرنے والی ذات. اب ہوا یہ کہ وہ جو سوراخ تھا نا جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا تھا؟ ایڑی رکھ دی تھی. اب اس سوراخ کے اندر سانپ تھا. اب وہ سانپ نے پہلے تو سر مارا ایڑی پہ کہ ایڑی ہٹے تو میں باہر نکلوں. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوا کہ اس میں کوئی چیز ہے. اب وہ دل میں خیال بھی آیا کہ اگر پاؤں ہٹاؤں گا تو کیا ہوگا؟ یہ چیز نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرے؟ تکلیف نہ پہنچا دے. تکلیف نہ پہنچا دے. اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں نہیں ہٹایا. اب وہ سانپ جو ہے وہ پہلے تو عشق والے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چومتا رہا. پہلے تو چومنے کی کوشش کرتا رہا. اب جب اس نے سمجھا کہ اب بات نہیں بن رہی، اب وہ دیکھیں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انسان نہیں جانور بھی محبت کرتے تھے، ہے نا. آپ نے واقعات سنے ہوں گے، اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کرتے تھے، ہرن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر فریاد کرتی تھی. کیا بات ہے. تو یہ سارے معاملات تھے. اب وہ سانپ بھی جب اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آئی ہوگی اور معطر پسینے والے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبرے سارا ہو کر، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے معطر معمبر ہیں کہ جس رستے سے گزر جاتے ہیں وہ رستہ مہک جاتا ہے. اب غار میں حضور تشریف فرمائیں، گزرے نہیں، وہاں موجود ہیں. اب وہ سانپ کو خوشبو تو آئی ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب اس نے کہا دیدار تو مجھے بھی کرنا ہے، لیکن 8:20 میں صدیق اکبر کی کیا بن رہی ہے؟ ایڑی بن رہی. اب پہلے تو اس نے کوشش کی کہ پاؤں ہٹے، جب نہیں ہٹا تو اس نے ڈنگ مارا. 1 مرتبہ مارا، 3 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کیا کیا؟ ڈنگ مارا. اب جب تکلیف بڑھی، قدم نہیں ہٹا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پیارے بچوں کیا نکلے؟ آنسو. اب آنسو نکلے تو ان آنسوؤں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کا بوسہ لے لیا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے نکلے اور زمین پر گرنے کی بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو چوم لیا جا کر انہوں نے. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر آنسو لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا ابوبکر کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا عرض کیا کہ اس طرح سانپ نے ڈس لیا. اب پیارے بچوں یہاں دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. حضرت جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنا لعاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زخم والی جگہ پر لگایا، وہ سارے کا سارا زہر جو تھا وہ ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ. ختم ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب تو نہال بھائی ایسا ہے کہ کھارے پانی میں جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگے تو حضرت قتادہ کی آنکھ کیا ہو جاتی ہے؟ روشن ہو جاتی ہے. روشن ہو جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں کیا لگایا تھا؟ اپنا لعاب لعاب. لگایا تھا. وہ آشوب چشم کیا ہوا؟ دور ہو گیا. دور ہو گیا. اور جنگ بدر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اپنا لعاب لگایا، ان کا کندھا کٹ گیا تو وہ کندھا کیا ہو گیا؟ جڑ گیا. جڑ گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا شفا ہیں. آپ کے جسم کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے. شفا رکھی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب دہن جو ہے وہ زخم پر لگایا، وہ زخم میں جو زہر تھا وہ سب کا سب کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں 3 دن اور 3 راتیں اسی غار میں ٹھہرے. اسی غار میں 3 دن اور 3 راتیں ٹھہرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غار میں رہے اور مکہ کے کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے رہے. اب یہاں معاملہ بڑا عجیب ہوا. ٹھیک ہے، غار کے اندر 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے. کافر مکے کے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہیں، اور تلاش کرتے کرتے وہ غار ثور پر پہنچ گئے. اچھا. اب جب غار ثور پر پہنچے نا تو کسی کے آنے جانے کی آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کانوں میں پڑی. اب تو پریشان ہو گئے کہ یہ کون آیا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں تو کہیں دشمن ہی نہ پہنچ گئے ہوں، کافر نہ پہنچ گئے، حضور کو تکلیف دیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اے ابو بکر غم نہ کرو، لا تحزن، ڈرو مت، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہہ رہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے بچوں یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا ہوا؟ اطمینان. اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا اور آپ کے دل کو کیا ہو گیا؟ اطمینان ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے بچوں حفاظت کا سامان کیسے فرمایا؟ اب غار ہے، اب غار کے منہ کے اوپر کیا کیا؟ مکڑی نے جالا لگا دیا، جالا بن دیا. اب کسی گھر میں ہم جائیں اور وہاں جالے لگے ہوں تو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت پرانا ہے، اور بہت پرانا گھر ہے، کوئی آتا جاتا ہی نہیں ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت یوں فرمائی کہ غار کے اوپر جو ہے وہ مکڑی نے کیا کیا؟ جالا بنا دیا. پیارے بچوں کیا کیا؟ جالا بنا دیا. اور کبوتری نے انڈے وہاں پر انڈے دے دیے. اب وہ کافر سمجھے کہ یہاں کبوتری کے انڈے بھی ہیں، جہاں جالا بھی ہے، یہاں تو کوئی آیا انسان اگر آتا تو جالے بھی نہ ہوتے، کبوتری بھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، اور وہ یوں وہ چلے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ پاک نے یوں کیا کی؟ حفاظت فرمائی. اور علماء لکھتے ہیں، اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا کس نے؟ کبوتر نے، کبوتری نے کیا نا. تو علماء لکھتے ہیں کہ آج بھی حرم شریف میں جو کبوتر ہے نا اسی کی نسل کے ہیں، اور ان کو یہ اعزاز اور شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ وہ آج تک حرم شریف میں ہی ہیں. یعنی اس کی ساری نسل کے کبوتر وہی ہیں. یہ حضور سے محبت کا اظہار کرنے کی برکت اللہ تعالیٰ نے کبوتروں کو بھی عطا فرمائی. اب وہ جو بات ہم نے کہا تھا کہ محبت والی بات بتائیں گے پیارے بچوں. اب دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا دل کی خواہشیں تھیں. 3 خواہشیں. ہماری بھی خواہش ہوتی ہے، ابھی بھی کسی کے دل میں آ رہا ہوگا کہ کوئی اچھی چیز بن رہی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں بھائی آج جو ہے نا وہ گھر میں کیا بن رہا ہے؟ بریانی بن رہی ہے. بریانی بن رہی ہے. اب کون سی بریانی؟ ہر ایک کو اپنا اپنا پسند ہوتا ہے، بھائی آج یہ بریانی بننی چاہیے. اچھا کسی کو بریانی پسند ہوتی ہے، کسی کو میٹھا پسند ہوتا ہے، کسی کو کسٹرڈ پسند ہے، تو کسی کو طرح طرح کی چیزیں پسند ہوتی ہیں. اب اپنی پسند کی چیز ہو تو بندہ کیا کرتا ہے؟ فرمائش کرتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، یہ مل جائے. کسی کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی گھر تب مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے. تو بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو کیا؟ کسی کو سائیکل چاہیے. ٹھیک ہے، آج کل تو بچے نے حال بھائی عجیب معاملہ، موبائل مانگ رہے ہیں. تو یہ موبائل چلانا بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے. بچوں کے لیے موبائل چلانا کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. ہاں کڈز مدنی چینل دیکھیں آپ، یہ موبائل سے زیادہ کام کریں گے آپ کا. آپ کو ملے ہم اس میں جو ہے وہ نعتیں سنیں گے، ہم اس میں جو ہے وہ یہ دیکھیں گے. تو کڈز مدنی چینل آپ کے لیے ہے. پروگرام میں نعت سناتے ہیں ہم آپ کو. کڈز مدنی چینل کے جو پروگرامز ہیں ان میں سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارا قرآن ٹائم ہے، اس میں قرآن جو ہے وہ سکھانے کا، قرآن کا پیغام ہمیں ملتا ہے، سچے واقعات ملتے ہیں جیسے ابھی سن رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی خواہشیں تھی 3. ایک یہ تھی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال میں خرچ کرتا رہوں. کیا کرتا رہوں؟ حضور پاک صلی اللہ حضور پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. دوسری خواہش تھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بارگاہ میں بیٹھا ہوں. اور تیسری خواہش تھی النظر الیکا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں خواہشوں کو پورا فرما دیا. بے شک. کیسے؟ کہہ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور مسلمان دنیا سے جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. صحابی کہتے ہیں. اور جس نے ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیارے بچوں، کتنی نظر؟ ایک نظر. ایک نظر، ایک لمحہ بھی حضور کو دیکھا اور پھر ساری زندگی حضور کو نہ دیکھ سکا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. تو دنیا کا جتنا بڑا کوئی ولی ہو اس کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. بالکل نہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والی جو نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع دیا کہ آپ کے علاوہ وہ عبادت، وہ نیکی کسی کو مل ہی نہیں رہی. اللہ اکبر. اور یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو دیکھ رہے تھے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں. یہ دیکھیں محبت کا انعام کیا ملا. دنیا میں بھی اللہ نے ساتھ رکھا اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ حاضر ہیں، اور مرنے کے بعد بھی حضور نے اپنے ساتھ رکھا. اور پھر نہال بھائی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ہم قیامت کے دن یوں آئیں گے. کیا بات ہے. یعنی ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے اور دوسرے ہاتھ میں کون ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور فرمایا ہم قیامت میں یوں آئیں گے. تو دنیا میں بھی ساتھ رکھا اور قبر میں بھی ساتھ ہے اور محشر میں بھی کیا ہوں گے؟ ساتھ ہی ہوں. یہ دوسری خواہش بھی پوری ہو گئی. اور تیسری خواہش کیا تھی؟ انفاق مال علیک، کہ میں اپنا مال آپ پہ خرچ کرتا رہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیارے بچوں، ہم اپنے پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ٹافیاں خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزیں لے لیتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے محبت کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہہ رہے میں چاہتا ہوں میں مال حضور پہ خرچ کرتا رہوں. کیا بات ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے نفع دیا ہے نا، کسی اور کے مال نے نہیں دیا. تو یہ آپ کی خواہش بھی یوں پوری ہو گئی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کس نے کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام کیا دیا؟ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کس کو بنا دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہم اس لیے کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی. تو انشاءاللہ یہ بات بھی سیکھنی ہے، عقیدہ بھی رکھنا ہے. اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اسی طرح اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ان کا صدقہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عطا فرمائے؟ محبت عطا فرمائے. اب پھر یہ سارا معاملہ ہوا. اور پھر بچوں چوتھے دن فرسٹ ربیع الاول تھی. ربیع الاول شریف کا کیا تھا؟ پہلا دن تھا اور پیر شریف تھا. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے اور پھر یہ غار ثور سے آگے سفر ہوا مدینہ شریف کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے. اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے عشق رسول کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اتنا پیارا محبت بھرا ہم نے قصہ، یہ واقعہ، یہ سٹوری سنی ہے تو دل تو کر رہا ہوگا مزید اس کو پڑھنے کا بھی. تو کہاں ملے گا یہ؟ تو یہ ہمیں ملے گا پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، یعنی آیت نمبر 40 میں یہ سٹوری جو ہے وہ موجود ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب سے بڑے عاشق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہم نے واقعہ سنا، اور یہ واقعہ بہت پیارا واقعہ ہے. مدینہ پاک تک جہاں تک ہجرت ہوئی تو اس کے درمیان بھی کافی سارے ایسے واقعات پیش آئے جہاں پہ نبی پاک کے معجزات کا ظہور ہوا، اور کافر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، صحابیت کا انہوں نے شرف حاصل کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کے حوالے سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، عاطف بھائی بیان کر رہے تھے. تو میں یہاں پہ چاہوں گا کہ 2 روایت مختصر سی میں عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے بچوں؟
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں نا, پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق, دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں اپنے گھر کے اندر, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ موجود ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آسمان پر تارے چمک رہے تھے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی, مفہوم عرض کر رہا ہوں میں خلاصتاً, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, عمر کی نیکیاں اتنی ہیں, عمر کی نیکیاں اتنی ہیں. پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو بنت صدیق اکبر ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا ہیں آپ؟ بیٹی ہیں, شہزادی ہیں. تو پھر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دریافت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے والد کی ابوبکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابوبکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ہے. یعنی عمر کی تمام نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تمنا کیا کرتے تھے کہ میری جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ایک طرف ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو غار میں گزارے ہوئے 3 دن 3 راتیں ہیں وہ ایک طرف ہیں. اگر وہ مجھے مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. ساری نیکیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیں اور وہ ایک نیکی مجھے مل جائے. کیا بات ہے. یعنی اس پر وہ جو ہے کہ اظہار کیا کرتے تھے, رش کیا کرتے تھے کہ وہ جو آپ کو نیکی کا موقع ملا وہ کسی اور کو نہ ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 30 سورہ کوثر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے إنا أعطيناك الكوثر. ترجمہ, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, حضرت علامہ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ فضائل عطا فرما کر سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی, کتاب بھی عطا فرمائی, اور سب سے زیادہ علم بھی عطا فرمایا, اور سب سے پہلے شفاعت کرنے کی اتھارٹی بھی آپ کو عطا فرمائی, اور بے شمار ایسی فضیلتیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, انا آتینا کل کوثر, انا آتینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. سبحان اللہ, اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے اور بہت کچھ عطا فرمائے گا. اللہ پاک نے آپ کو حوض کوثر جیسی نعمت بھی عطا فرما دی ہے, جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھا, مشک سے زیادہ خوشبودار ہے, جو ایک مرتبہ پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, اور انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے اس حوالے سے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں, میں قاسم ہوں, اور اللہ پاک کیا ہے عطا فرمانے والا ہے. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. تو ہمیں بالکل اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ بھی حضور کے صدقے میں مل رہی ہیں. ہم پر جو عطائیں اللہ پاک کی ہو رہی ہیں, جو کرم نوازیاں چل رہی ہیں, وہ کس کے صدقے میں ہو رہی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہو رہی ہیں. ہمیں جو ایک ٹائٹل ملا ہوا ہے, اعزاز ملا ہوا ہے سب سے افضل امت ہونے کا, عاطف بھائی, سب سے افضل امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو یہ بھی کس کی وجہ سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا اس میں کوئی کمال ہے؟
ہمارے تو اعمال دیکھیں نا، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم نیکیاں صحیح سے کر نہیں پاتے ہیں، فرائض کی واجبات کی صحیح سے پابندی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ہمیں جو اعزاز ملا ہے، یہ بڑا کمال کا اعزاز ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس اعزاز کی قدر کرنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ یوٹیوب کڈس مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم